Pause this video if you're sleeping. The Curious Case of Sahil Adimit sounds like a Christopher Nolan movie, doesn't it? Well, it's not, but let's dig into this idea. Imagine you haven't seen Interstellar yet, and you're told it was directed by someone named Issa Noman instead of Christopher Nolan. How does that feel? Your brain instantly compares them, and no surprise, Nolan wins. It's not because you've seen Issa's work or judged it fairly. It's because, deep down, we associate certain names with excellence and others with doubt. Think about it. Why does a name like Nolan automatically sound more credible than Issa? It's not about skill, vision, or merit. It's about the unconscious bias we've internalized over years of exposure to Western dominance in storytelling. Names like Nolan are celebrated, while names like Issa are questioned. And this isn't just about films, it's a reflection of a bigger problem in how we perceive value and capability based on culture and identity. Sahil Adim boldly confronts a harsh reality, that is our collective abandonment of the Holy Quran as a guiding framework. He argues that this isn't just negligence, it's a psychological surrender to Western dominance. In his view, we've stopped seeing ourselves as the torchbearers of divine wisdom and have instead become passive consumers of imported ideals. Inferior psychology doesn't require chains. It thrives in the mind, where neurons form knots of submission. Sahil Adim dismantles this mental entrapment, questioning why Muslims, the custodians of the Quran, have accepted a narrative of defeat. When a nation loses to another, it adopts the victor's systems, culture, and even self-perception, believing its own heritage to be obsolete. This mental slavery raises a troubling question. If the followers of the Quran are in such decline, does it reflect on the book itself? Sahil flips the narrative, declaring that the Quran was never meant for people of low self-esteem. It's for those who draw their worth from the Creator, rejecting all notions of inferiority. True faith liberates. It doesn't bow to man-made dominance. Sahil unravels this phenomenon using nothing but the Quran and pure common sense. ابراہیم علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروا دیا ہوا ہے کہ گلوبل لیجسلیشن ڈیوائن ہو گیا تھا. اس کا مطلب بتاتا ہوں کہ دنیا میں زیادہ تر انتظام ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تھرو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے تھرو نظام، قانون، قوانین بن رہے تھے. 1600 تب تک یا تو مسلمانوں کے خطوں میں قرآن چلتا تھا یا پھر یورپ کے خطوں میں بائبل چلتی تھی. یہودیوں کی تو خیر تعداد ہی کم تھی، تو توریت کا نام لینا اس لیے کوئی زیادہ کمپیریزن ریشنل نہیں ہوگا، مگر پوری دنیا میں انتظام انسانوں کو اللہ کے نام پہ لیا جا رہا تھا. مسلمانوں کے خطے میں جو عمر الخطاب نے ہمیں دیا تھا وہاں پہ قرآن کے انتظام ہوتے تھے اور باقی خطوں میں بائبل چلتی تھی. 3000 سال تک یہ کام ایسے ہوا ہے. 1600 کی سینچری جو ہے نا وہ یورپ کی لڑائی کی سینچری. بائبل تو لکھی ہے پال بھائی صاحب نے آدھی. پال تو ان کا صحابی بھی نہیں تھا، وہ تابعی تھا. بائبل سے نصیحتیں کرتی ہے، لیجسلیشن اور لاز نہیں بتائی. توریت لا بتاتی ہے، قرآن بھی لا بتاتا ہے، بائبل نہیں بتاتی. مگر تمل نہیں کہ وہ بتاتی بھی تھی ان کے کوئی نہ کوئی ورژن میں تفسیر میں، تو انہوں نے لاز بائبل سے لیے ہوئے تھے. لوگ انسانی لاز کو اللہ کے نام کے اوپر امپلیمنٹ ہوئے میں برداشت نہیں کر سک رہے تھے. اور ظاہر ہے کیسے برداشت کرتے؟ میں اور آپ بھی نہ کرتے. وہ والی بائبل آپ پہ امپلائی کی جائے تو آپ بھی نہ برداشت کرے. وہ کرسچنز نے ہی پھر بغاوت کر دی اپنی کتاب کے خلاف. چرچ کی لڑائی ہو گئی، چرچ تو پاور میں تھا، ہر پاور سیکٹر چرچ کے پاس سارا پیسہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. یہ لوگوں نے لڑائی کر کے چرچ کو اکھیڑ کے پھینک دیا. 30-40 لاکھ بندہ پر ایئر کل ہو رہا تھا. اس انلائٹنمنٹ کی دا گریٹ وار کے اندر 30 سال لڑائی چلتی رہی. 30 سال. اور چرچ اکھیڑ کے پھینک دیا اس یورپین نے. انہوں نے کہا آپ ہار گئے ہو، اب دوبارہ بائبل کا نام نہ لینا. ہم تمہارے پہ احسان کر رہے ہیں کہ تمہیں بائبل پبلش کرنے دے رہے ہیں، اپنے اپنے گھر میں جا کے پوجا پاٹ کر چل شاباش، ہم بنائیں گے قانون. اور انہوں نے پھر قوانین بنانے شروع کر دی. آپ دیکھیں گے یورپ میں کہیں پہ بھی بائبل لیجسلیشن کا حصہ نہیں. امریکہ تو 1776 میں بنا تھا، تو تب تک تو امریکہ کو تو 7 نسلیں ہو چکی ہوئی تھی. تو امریکہ بھی اسی لا کے اندر آیا جس لا میں اس وقت یورپ تھا. تو اس وقت یورپ میں بائبل کام نہیں کرتا. مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا، سائڈ پہ یہ سارا واقعہ ہو گیا. ہم اس وقت خلافت انجوائے کر رہے تھے. 3000 سال تک اللہ کے نام کے اوپر قوانین چل رہے تھے. جیسے یہ لڑائی ہوئی اس کے فوراً بعد قوانین اللہ کے علاوہ غیر اللہ نے بنا، انسانوں نے بننا شروع کر دیے. مسلمانوں کے پاس قوانین اللہ کی کتاب سے آ رہے تھے، ایکسپٹ 3 مارچ
1924 کو کہا کہ ہاں ہمارا بھی قانون تم ایسا کرو بنوں سے ہی بنوا لو, اور خلافت ہم نے توڑ کے 57 ملک بنا دیے. ہم نے تو نہیں بنائے, آف کورس کس نے بنائے؟ ونسٹن چرچل نے. لٹرلی ایک آدمی نکلا ہے, اس نے اپنے گھر پہ وائٹ کلر کے بورڈ کے اوپر لکیریں کھینچی. 3 بندے تھے اس میٹنگ میں, اس بندے نے لکیریں کھینچی, یہ والا حصہ اس کو دے دو, یہ والا حصہ اس کو دے دو, یہ میرا جاننے والا ہے, اس سے یہ والی چیز لے کے یہ والا حصہ اس کو دے دینا, اور اس طرح 57 ملک بنے ہمارے. دس از ہاؤ ایوری نیشن ورکس. کیسے؟ جب آپ کسی ایک قوم کے اوپر فاتح ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کریں, پھر آپ جو مرضی کریں اس کو تابع ہونا پڑتا ہے. اور کیا ہوا پھر؟ ہمارے اوپر وہی ہوا جو انگلینڈ کے قوانین اور لا تھے وہ ہمارے اوپر اپلائی ہو گئے. پہلے ہوتے تھے اللہ کے قوانین, اب ہوتے ہیں انسان کے قوانین. اب انگلینڈ نے بتانا تھا کہ پاکستان کے اندر کون سے قانون ہیں, انڈیا میں کون سے قانون ہیں, تو عرب میں کون سے قوانین ہیں. ایوری ویئر جہاں جہاں انگلینڈ, کیونکہ وہ جیت گئے تھے جنگ, جو جنگ جیت جاتا ہے اس کا قانون چلتا ہے. مسئلہ قانون تک کا ہوتا نا تو خیر تھی. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا تھا قرآن پاک میں, اور ہم دیکھ نہیں رہے تھے. سورہ ممتحنہ کی آیت میں لگائی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنہ, ہم یا اللہ ہمیں نہ فتنہ بنا دی. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا, کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دے. کس کو؟ ہمیں فتنہ نہ بنا دے کفار کے لیے. یہ نفسیات کی کون سی ٹریننگ ہو رہی ہے ہمیں, ہم کیوں نہیں لے رہے تھے؟ جب ایک قوم مفتوح ہوتی ہے, مفتوح کا مطلب ہوتا ہے جس کو فتح کر لیا گیا, تو جو فاتح قوم ہوتی ہے نا اس کے سامنے سب سے پہلے اپنے دین کی قربانی دیتی ہے. یاد رکھنا اس بات کو, یہ کامن سینس ہے. کیوں؟ کیونکہ بیسک سائیکالوجی ہماری کہ میری اور آپ کی لڑائی ہوگی, آپ اگر ہار گئے تو آپ کی ساری چیزیں میرے سے بدتر اور میری ساری چیزیں آپ سے برتر ہو جاتی. سب سے پہلے تو آپ کا فلسفہ میں چیز دیتا, اتنا ہی تیرا دین کام کا ہوتا تو فاتح ہوتا. میرا دین کام کا ہے تو میں فاتح ہوں گا, تو تیرا دین ناقص ہے. یہ سب سے پہلی قربانی دیتی ہے مفتوح قوم. یہ ہے اللہ تعالیٰ جی شاہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو ہمارے اوپر یہ فتنہ آ جائے اور ہم ان کے اوپر فتنہ بن جائیں کہ فاتح قوم سمجھے کہ ان کا دین ہی 2 نمبر تھا اس لیے تو یہ ہارے ہیں, حالانکہ اس کا نہ ادھر کا تعلق تھا نہ ادھر کا تعلق تھا. مگر مفتوح قوم سب سے پہلے گلا کاٹتی ہے اپنی انا کا, اپنی سیلف اسٹیم کا, اپنے فاتح کے سامنے, اپنے ماسٹر کے سامنے جو جیت جاتا ہے. یہ ہے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جیسے ہی ایک ڈومیننٹ گروپ اپنا سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے تو جس کے اوپر وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, جس کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہوتا ہے, جو اس کے تابع آ رہا تھا, سب سے پہلے وہ اس کے فلسفے کو ذبح کرتا ہے اس کے سامنے, جان کے اس کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے. ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس نسل کے اندر پیدا ہوئے ہیں, ان 2 نسلوں کے اندر, کہ جو پہلے سے خاص قسم کی سائیکالوجی رکھتی تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا فلسفہ ذبح کر دیا, جی میرا دین ناقص تھا, تیرا دین جو ہے نا بندوں کا بنایا ہوا دین بالکل ٹھیک ہے, میرا اللہ کا بنایا ہوا دین ناقص. خالی یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس طریقے کے اوپر آپ زندہ رہنا ہے وہ طریقے سارے کے سارے تیرے بنائے ہوئے ہیں, اور میرے بچوں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ سر وہ ماسٹر آپ سلیو, تو اس لیے تو ہم مان لیں گے اندر سے کہ اسلام ٹھیک ہے اور ان کا سسٹم غلط ہے, اور ہم ایک نئی اسٹریٹجی بنا کے ٹیک اوور کر لیں گے. نہیں, ایسے ہوتا ہی نہیں. اگر آپ ان کے پورے سسٹم اور لاز کے انڈر آ جائیں تو آپ کے بچے ان لاز کی پیروی کرتے جو آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام تر نفسیات پرو ماسٹر بنا لیتے ہیں. اس لیے ہم سب کو گھوڑا کمپلیکس ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ انسان کی نفسیات بنی ہی ایسے ہے, جو بھی بندہ جیتے گا اس کی ہر چیز کو سپیریئر سائیکالوجی کے اندر ڈال دیا جائے گا, اور جو ہارے گا اس کی ہر اچھی اور صحیح چیز کو بھی انفیریئر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا, کہ ہم کافر کے لیے فتنہ اور کافر ہمارے لیے فتنہ نہ بنا دینا. کیسے؟ یا اللہ ہمیں ان کے تابع نہ کر دینا, کوئی ایسی جنگ نہ جیت جائے ہم سے کہ اس کے بعد دین ہمارا کو پریزنٹ کرنے کے قابل نہ رہے, ہم اپنا دین بھی, جو کہ انہی کے نقصان میں جا کر ظاہر آخرت میں تو ہمیں پتا کیا ہونا. امریکہ میں یا کینیڈا میں دعوت دیتے ہیں تو وہ سمپل سوال کرتے ہیں, بہت سی اعلیٰ کتابیں آپ کی اللہ نے لکھی ہے, جی صحیح لکھا ہوا اس میں جو کوئی لکھا ہوا ہے, جی 2 ارب فالوورز ہیں اس کے, جی اور 2 ارب فالوورز کے یہ حالات ہیں, ایک کتاب ان کو ان حالات سے نہیں نکال سکی, مجھے کیوں دے رہا ہے؟ جب بھی قرآن کا فالوور دیکھا پٹا ہوا دیکھا ہے, زمین پہ رینگتا ہوا دیکھا ہے, جھوٹ فراڈ چوری زنا کرتا ہوا دیکھا ہے, اور اوپر سے اپنے آپ کو چھپاتا ہوا دیکھا ہے, تو میں کیسے مانوں کہ تیری یہ کتاب ہم تو پہلے ہی اتنے اچھے چل رہے ہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. ان کو پھر یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ سر ہم مفتوح ہیں, کتاب ٹھیک تھی, مفتوح ایسی حقتہ ہی کرتے ہیں, ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو فتح نہیں کیا ہوا, تمہیں کیسے فتح کریں گے؟ تو جب تک ہم اپنے آپ کو, پاکستان کی بات کرو, ہم اپنے پاکستان فتح کر لیے نا آپ لوگوں نے, تو آپ اس سے نکل جائیں گے, اس مفتوح سائیکالوجی سے. کیوریس کیس آف ساحل ادیم. اس ویڈیو کو بنانے کا ایک مقصد ہے, اور وہ یہ کہ میں ساحل ادیم کا مقدمہ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکوں, اور ساتھ میں خود یہ سمجھ سکوں کہ اب تک
ساحل عظیم کا مقدمہ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلا پارٹ ہے ڈائگنوسس کا کہ آخر امت کو مسئلہ کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اب تک ٹائم لائن ساری سمجھ آ چکی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے 3000 سال تک جو لیجسلیشن ہے اس کورہ ارض کے اوپر وہ ڈیوائن رہی۔ کرسچن ڈائسپورا کے اندر بائبل لیجسلیشن کا حصہ تھی، مسلم ڈائسپورا کے اندر قرآن لیجسلیشن کا حصہ تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، یورپ کے اندر آتی ہے ایج آف انلائٹنمنٹ، چرچ کو کھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، بائبل کو لیجسلیشن سے نکال دیتے ہیں اور یورپ کی سیکولرائزیشن ہو جاتی ہے۔ ادھر ابھی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، بٹ پوسٹ ورلڈ وار 2 خلافت ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے یورپ کے ہاتھوں۔ جب بھی کسی علاقے کو، کسی سوسائٹی کو شکست ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاور ان کے ہاتھ سے نہیں جاتی، زمین ان کے ہاتھ سے نہیں جاتی، ان کی مینٹیلٹی بھی ان کے ہاتھ سے جاتی ہے، ان کی سائیکولوجی انفیریئر ہو جاتی ہے، ڈیفیٹڈ ہو جاتی ہے، اور یہ ڈیفیٹڈ انفیریئر سائیکولوجی نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہے۔ اور پھر اس ڈیفیٹڈ سائیکولوجی، اس انفیریئر سائیکولوجی کی مینیفیسٹیشن ایسے ہوتی ہے کہ ڈیفینیشنز کرپٹ ہو جاتی ہیں۔ We are timid little midgets. ابھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس رکھوں گا جس سے میں اپنا کیس اور ایونچولی ساحل الدین کا کیس پروف کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات ہو رہی ہے انفیریئر سائیکولوجی کی۔ جب بھی کوئی قوم شکست کھاتی ہے تو اس کے اندر انفیریئر سائیکولوجی جنم لیتی ہے، اور اس کی مینیفیسٹیشن، اس کے ایفیکٹس کے اندر میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتانے والا ہوں۔ ایک مغلوب قوم کے اندر سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہے لاس آف سیلف ورتھ اینڈ پرپز۔ جب بھی کوئی قوم مغلوب ہوتی ہے تو اس کی سیلف ورتھ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو ہم انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں، اور اس قوم کے اندر اگلی نسلیں ایک محکوم ذہنیت کے ساتھ قربان چڑھتی ہیں۔ بچے ایسے ماحول میں پلتے ہیں کہ جہاں ان کے آباء و اجداد کی شکست کو تسلیم کر لیا جاتا ہے بغیر کسی سوال کے، اور وہ محکوم اور مغلوب نسل یہ مان کر بڑی ہوتی ہے کہ شاید ان کی اپنی ہی شناخت ویکر ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، انفیریئر ہے۔ سیلف ورتھ اور پرپس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشنل کنڈیشننگ بھی ہوتی ہے، ان کے جو تعلیمی نظام ہے اس میں بھی ذہنی غلامی صلاحیت کر جاتی ہے۔ جتنی بھی پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہوتے ہیں وہ بھی وکٹر یعنی کہ یورپ سے انہیریٹ ہوتے ہیں۔ I could have understood کہ اگر آپ لٹریچر میں جاتے تو آپ نے پھر شیکسپیئر ہی پڑھنا تھا اور کیا کرتے۔ آپ اگر سوشل سائنسز میں جاتے وہی والے ایکسپیریمنٹس کے ڈیویڈنڈس آپ نے بھی ری ایکسپیریمنٹ کرنے تھے۔ I get that۔ جس سے یہ تصور جاتا ہے کہ شاید ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بھی سپیریئر ہے ہم سے، یعنی کہ محکوموں سے، جس سے نوجوان نسل کے اندر اپنی ہسٹری، اپنی ویلیوز، اپنے کلچر، اس سے لا تعلقی، بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ایجوکیشنل کنڈیشننگ کے رزلٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے ان کا اپنا کلچر، اپنی ویلیوز، اپنی ہسٹری تو سائڈ پہ ہو ہی جاتی ہے، پل کے ساتھ ساتھ جو وکٹر ہے یعنی یورپ، اس کا بیانیہ مطلب اس کا نیریٹو وہ بھی ایجوکیشنل سسٹم سے پش کیا جاتا ہے، جس سے جو یوتھ ہے، جو اگلی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ ریپلیکاس کریٹ کرتی ہے وکٹر کے کلچر کی، وکٹر کے نارمز کی، اس کی ویلیوز کی۔ اس گیٹ سے لے کے اس روم تک جتنی بھی کانوں میں آواز میری آئی ہیں سب فالوورز کی آئی ہے۔ ایجوکیشنل کنڈیشننگ کے بعد سماجی دباؤ اور تقلید مطلب سوشل پریشر اور کنفرمیٹی وہ بھی غلام یا محکوم قوم کے اندر آ جاتی ہے، جس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹنس کی بجائے سبمیشن کے اندر چلی جاتی ہے، اور ان کے لیے جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ بھی یہی بن کے رہ جاتی ہے کہ کون اس وکٹر کے سسٹم کے اندر بیٹر پرفارم کر رہا ہے یا جو اس کے ساتھ ضم اچھی طرح ہو رہا ہے، مکس اپ اچھی طرح ہو رہا ہے، یہ سکسیس کی ڈیفینیشن بن جاتی ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو یہی تلقین کرتے ہیں کہ جو سکسیس ہے یا جو سروائیول ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وکٹر کے سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، جو تنقیدی اور ریولوشنری اور ریزسٹنس ہے کہ ہم اپنی ہی آئیڈینٹی کو پریکٹس کریں، وہ دب جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہیں جو بیداری کا درس دیتے تھے، جو کہ اپنی آئیڈینٹی کو پریکٹس کرنے کے چیمپئنز تھے، ان کو ہسٹری سے بلا دیا جاتا ہے یا ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ بیداری کی روش ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ سوچ ہی بچوں میں یا نئی نسل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی، اور جب رول ماڈلز نہیں ہوتے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔
ان کے پاس جو یوتھ ہوتی ہے، جو جنریشن ہوتی ہے نیکسٹ، اس کے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو کیسے دوبارہ ریٹین کر سکیں یا ری گین کر سکیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ڈومینیشن کے بعد جو وکٹر کی میٹیریلزم ہے، اس کو جو مغلوب قومیں ہیں ان کے لیے ایک بینچ مارک کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، جس سے ایک ڈیویشن کریٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو پرسو کرنے کے لیے، اس کو ریوائیو کرنے کی جدوجہد سے پیچھے ہٹ جائیں اور میٹیریلزم کے پیچھے بھاگیں، کیونکہ وکٹر کا وہ بینچ مارک سیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی فالس سیلف اسٹیم کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ اپنے انہیریٹڈ انفیریئر سائیکالوجی میں آئے تھے، اسی لیے سی ایس ایس کروڑ پہ بڑی گاڑیاں، خوبصورت عورتیں اور 6 بیویاں اور 16 بچے اور کارنر پلاٹ، یہ کہاں سے آپ کو کیوں پتا ہے؟ You shouldn't even know about these terminals. You're too young to know this kind of disease. But no, it's not just the fact that you know that, you already aspire for that. How are you aspiring for more wives and bigger cars and corner plots and dollar amounts? Somebody fed that into you. وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ پرانی جنریشنز کے ارمان تھے جو نکل رہے تھے، وہ ارمان انفیریئر سائیکالوجی سے آ رہے تھے، اور اسی لیے آپ کا ورلڈ ویو ایسے بنا۔ اور اس میٹیریلزم کی پرسوٹ سے اپنی آئیڈینٹی کی جو اسٹرگل ہے یا جو اس کو ریوائیو کرنے کی جدوجہد ہے، وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے یا ارریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ دنیا نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑنا کہ ہم ڈالر سے نیچے آ سکیں کہیں پہ، یا ڈالر سے لیفٹ یا رائٹ ہو سکے۔ میں اور آپ روز دعائیں کرتے ہیں بڑے گھر کی، گاڑی کی، جس رشک سے ہم بڑی گاڑی کو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، جس رشک سے خوبصورت عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ فطرہ نہیں ہے ہماری۔ somebody trained us. Who is that somebody؟ وہ اسکول کا سینئر تھا یا ماموں تھے، چھوٹے ماموں تھے جو ساتھ لے کے یشیں کرواتے تھے بچپن میں، جہاں سے بھی آئی ہے کہانی، کسی نے شروع کی ہے، چونکہ ہم نے دیکھا سارے یہ کھیل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہی ہے حقیقت۔ یہ جو ڈیفیٹزم کا سائیکل ہے، یہ جو انفیریورٹی کمپلیکس کا سائیکل ہے، یہ اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے، جس سے جو جنریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چیز، یہ بیانیہ یہ گھر کر لیتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی مغلوب، ہم کیسے کہتے ہیں غلبہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، اور غلبے سے بھی پہلے جو آئیڈینٹی ہے ہماری، ہم اس کو بھی ریوائیو نہیں کر سکتے، جس سے جو آئیڈینٹی کے ریوائیول کی جدوجہد ہے وہ بھی دم توڑ دیتی ہے، اور ایسے حالات میں جو ڈیفیٹزم ہے اس کو نارملائز کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سارے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انفیریئر سائیکولوجی سے ریلیٹڈ، یہ کامن سینسیکل تھے، یہ آبویس تھے، مطلب یہ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھرو جو لٹل بٹ آف نالج آف ڈیڈکشن ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں ورک کر رہی ہیں، اور آپ کی آبزرویشن کے اندر بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ بٹ اسٹل کچھ لوگ ابھی بھی اس کو ماننے سے انکاری ہوں گے، ان کے لیے میں کچھ اسٹڈیز آپ کو پریزنٹ کروں گا جو کہ ویلیڈیٹ کریں گی کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے 1927 میں الفریڈ ایڈلر نے انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن نیچر کے اندر اس انفیریورٹی کمپلیکس کے کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کیے، جس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ وکٹرز کو میمک کرتی ہیں، وہ اپنی ہی کلچرل آئیڈینٹی کو وڈرو کر دیتی ہیں، جس کے بعد 61 کے اندر فرانس فینن دا ریسٹ آف دی ارتھ کے اندر وہ بھی یہی پریزنٹ کرتے ہیں، پوسٹ کلونیل تھیوری ہے ان کی، کہ کیسے جتنے بھی پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ہیں وہ جو وکٹرز ہیں، جو کلونائزرز ہیں، ان کی سپیریورٹی کی وجہ سے اپنی آئیڈینٹی کو وڈرا کر دیتے ہیں۔ فرانس فینن کے بعد 2011 کے اندر نٹال کلونیل مینٹیلٹی پریزنٹ کرتے ہیں۔ کلونیل مینٹیلٹی بیسیکلی ایک بلیف ہے کولونائزڈ کا، یعنی محکوموں کا بلیف ہے کہ جو غالب ہیں، مغلوبوں کا بلیف ہے کہ جو غالب ہیں ہم پر، ان کی پریکٹسز، ان کی کلچر، ان کی ویلیوز ہمارے سے فار سپیریئر ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے CMS اسکیل، کولونیل مینٹیلٹی اسکیل بھی پریزنٹ کیا، اور یہ اسکیل بھی یہ جانچنے کے لیے ہے کہ کتنی کولونیل مینٹیلٹی کسی گروپ آف پیپل یا کسی سبجیکٹ کے اندر کس قدر صلاحیت کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں پوسٹ کولونیل ایرا کے اوپر، جو کہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت ڈیٹا مل جائے گا۔ ان ساری اسٹڈیز کا نتیجہ اگر نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ جب بھی غالب مغلوب کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے تو مغلوب کی سائیکالوجی انفیریئر ہو جاتی ہے، اور جو غالب ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو جاتی ہے، اور جس کے رزلٹ کے اندر کیا ہوتا ہے
کہ جو مغلوب ہوتا ہے وہ اپنی ہی آئیڈینٹی سے ایلینیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بلیفس شیٹر ہو جاتے ہیں، اس کی جو پرسوٹ ہے وہ بھی جو وکٹر ہوتا ہے یا جو غالب ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ ہوتی ہے. مطلب انڈائریکٹلی جو بھی غالب ڈائریکٹ کرتا ہے مغلوب کو، وہ اسی ڈائریکشن کے اندر موومنٹ شروع کر دیتا ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ویسٹرنائزیشن کس سپیڈ سے ہمارے اندر صلاحیت کر رہی ہے. موسٹ اوبیڈینٹ ٹو آل دا پالیسیز. دیکھنا ابھی خود اپنے بچے رینبو کے فراک پاکستانی دیسی آنٹیاں کچھ سی کے پہنایا کریں گی. دیکھیں ابھی آپ جس لیول کی ان کو اوبیڈینس کی اس وقت جو ہے نا، اگر نہیں بس جہاں پہ ہیں جیسا دیش ویسا بیس ہمیں نکال دیں گے. اب میرے خیال میں پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری سائیکالوجی پچھلے کئی نسلوں سے انفیریئر ہو چکی ہے. ہم غلام ابن غلام ہیں. یہ اصلی غلام، یہ اصلی نوکر یہ آیا دنیا میں. اس سے اچھے تو کوئی بوٹ پالش کر ہی نہیں سکتا نا دنیا میں. ٹھیک ہے، پالش کے اوپر پالش کر دیتا ہے، یہ اتنا زبردست ہے. سیکنڈ کوٹ سر، سیکنڈ کوٹ آئی کین سی مائی فیس بیٹر ان دا سیکنڈ کوٹ. یہ ہے ہمارے. تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ انٹلیکچوئلزم کی باتیں کریں گے، یہ ویسٹ کریں گے. آئی کن میں یہ شکر ہے ٹرمپ نے مذہب بدلنے کا نہیں کہہ رہی ہے. میں بتا رہا انہوں نے اس کے بھی فتوے لے لینے تھے کہ ہم صرف 5 سال کے ٹینر کے لیے جمی ہوئی ہی جمشید سے کراس کرنا، 5 سال کے لیے ہم نے فتوا لیا ہے کہ ہم کراس کرنا کریں گے. یہ حالات ہیں ان کے. جب تک یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی آئیڈینٹی کو ریوائیو نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے ساحل دین کی بے تحاشا کیمپینز ہیں جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے، کرائسس آف مسلم آئیڈینٹی، جس وجہ سے ان کا ہیش ٹیگ مسلم آئیڈینٹی ہر جگہ یوز ہوتا ہے. I'm sure you guys know this. کسی بھی بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا ڈائگنوسس بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک ہم یہ جان نہیں لیتے کہ مسئلہ کیا ہے تب تک ہم ٹھیک کیا کریں گے. ایک فن فیکٹ کے اوپر میں آپ کو ایک ڈول ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ جو کہ ایک مشہور ڈول ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا 1940 کے اندر، جسے ہم کلارک اینڈ کینتھ ڈول ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر جو افریقن امریکن بچے تھے، جو بلیک بچے تھے، ان کو 4 ڈولز دی گئیں، جس کے 2 ڈولز کا کلر جو تھا وہ لائٹ سکن کلر تھا اور باقی 2 ڈولز تھیں ان کا کلر ڈارک تھا. تو ان بچوں سے پوچھا، ان بچوں سے ان ڈولز سے ریلیٹڈ کوسچنس کیے گئے، جیسے کہ کون سی ڈول خوبصورت ہے، کیوں خوبصورت ہے، کون سی ڈول بدصورت ہے، کیوں بدصورت ہے، اور آپ کس ڈول سے مشابہت رکھتے ہیں، یا آپ کی کون سی ڈول آپ کی جیسی لگتی ہے. جو میجورٹی افریقن امریکن بچے ہوتے ہیں وہ لائٹ سکن کلر کی ڈولز کو پریفر کرتے ہیں. ان کو ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس لائک اچھے ایٹریبیوٹس لائک پریٹی گڈ، اس طرح کے ایٹریبیوٹس ان کو اسکن کلر کی جو ڈولز ہوتی ہیں ان کے لیے اسائن کرتے ہیں. جبکہ جو بلیک کلر کی ڈولز ہوتی ہیں یا جو ڈارک اسکن ڈولز ہوتی ہیں ان کو وہ اگلی بیڈ یعنی نیگیٹو جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان سے اسائن کرتے ہیں. اور جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس سے مشابہت رکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جواب دیتے ہیں لائٹ سکن کا، اور کچھ لوگ جواب دینے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ تو اس فیکٹ سے بھی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جو بلیک ڈولز ہے وہ ان سے مشابہت رکھتی ہے ان سکن کلر. یہ ٹیسٹ تو تھا بیسیکلی سیگریگیشن ریشل کلر کی بیس کے اوپر، لیکن اگر آپ اس کو خود انالائز کریں بیسڈ آن جو ہمارا مقدمہ ہے کہ کولونائزر اور کولونائزڈ کی مینٹیلٹی کے اوپر، تو آپ کو ہنٹس کچھ نہ کچھ مل جائیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی ریشل کلر کو اس جو ڈول کے اندر ان کو نظر آیا تھا اس سے ہی ڈینائی کر دیا، مطلب گیو اپ کر دیا، اپنی آئیڈینٹی کو ودرا کر دیا. انفیریئر سائیکالوجی کے اوپر اتنی ڈسکشن، اتنی آرگومنٹیشن، یہ اسٹڈیز پریزنٹ کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں کہ آخر امت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ انفیریئر سائیکالوجی جو کہ ساحل دین نے ڈائگنوسس پیش کیا ہے، جو مقدمہ رکھا ہے، جو کیس پریزنٹ کیا ہے، کیا وہ ویلڈ بھی ہیں یا نہیں. میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے. آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے. 25 کروڑ پاکستانی، 40 کروڑ انڈین مسلمان، 1.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں تکھا لگا ہے، کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی ہمارے دماغ اڑ گئے. باقاعدہ سال بہ سال، 100 سال بہ 100 سال فلسفہ صلاحیت کرتا ہے، نسلیں کی نسلیں کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں.
اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر کوشچن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے متبادل میں کوئی کیس پریزنٹ کریں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے، اور اگر آپ کو کوئی کیس نہیں ملتا تو وائنس مائی کیس. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ساحل ادیم کا یہ کیس جو ہے وہ نہ کہ ویلڈ ہے بلکہ بہت زیادہ پرٹیننٹ ہے، اور جس کو بیک صرف اور صرف سائنس یا اسٹڈیز یا ریسرچرز نہیں کر رہے بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کے بے تحاشا ثبوت مل جاتے ہیں. سائیکولوجیکل اسپیکٹ جو ہے قرآن کا وہ آپ کو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 میں بھی مل جاتا ہے.